अस्सलाम वालेकुम। हैरत कथा सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है जहाँ की रुत बदल चुकी। इसके मुसन्निफ़ हैं नौशाद, मौसीक़ार आज़म। मशहूर फिल्म साज मियाँ कारदार का ज़िक्र करना लाजिम है। दुलारी से पहले मियाँ कारदार इसी कहानी पर सुल्ताना के नाम से एक फ़िल्म कलकत्ता में बना चुके थे। ये उस ज़माने की बात है जब मैं अभी फ़िल्मों में नहीं आया था। फ़िल्म सुल्ताना के हीरो गुल हमीद थे और के आसिफ मरहूम के मामू नज़ीर ने उस फ़िल्म में हीरोइन के बूढ़े बाप का रोल अदा किया था, हालांकि वो उस ज़माने में नौजवान थे। दुलारी के बनने के कई साल बाद मियाँ कारदार ने उसी कहानी में तब्दीलियाँ करके उसको यास्मीन के नाम से बनाया, जिसके मौसीक़ार सी रामचंदर थे। सुल्ताना भी अपने ज़माने की कामयाब तरीन फ़िल्म थी, दुलारी भी, मगर यास्मीन को बाद में ऐसी कामयाबी नहीं मिली। इसकी एक ही वजह मेरी समझ में आती है, वो ये कि उसकी कहानी में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई थीं, जिसकी वजह से कहानी दम तोड़ गई थी। बरे-सग़ीर की तक़सीम के बाद कुछ अरसे के लिए कारदार पाकिस्तान चले गए थे। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो वापस मुंबई आए और कारदार प्रोडक्शंस को दोबारा कायम करने के लिए जद्दोजहद शुरू की। इस सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सुरैया, शकील बदेवानी, सुरेश, अमर और मेरे अलावा कुछ और हज़रात भी शरीक हुए। मैंने और कारदार ने सबसे ताउन की अपील की। हीर रांझा की कहानी को मुख्तलिफ शक्ल देकर दिल लगी के नाम से बनाने का फ़ैसला हुआ। श्याम इस फिल्म के हीरो थे, सुरैया हीरोइन और अमर ने इस फिल्म में केदू का रोल अदा किया था। कारदार उन दिनों शदीद माली और ज़हनी मुश्किलात में मुब्तला थे। मेरी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात थी। फ़कीरी लेने से कबल ये बुज़ुर्ग मद्रास सेशन अदालत के जज थे। मुंबई के लोग उन्हें साईं बंडल शाह बाबा कहते थे। अंग्रेज़ी ज़बान के इतने माहिर थे, यहाँ तक कि अरबी की कोई आयत भी लिखते तो रोमन हरूफ में। ज़बरदस्त रोशन ज़मीर थे और मजसूबी कैफियत में रहते थे। बाबा के पास कोई मरीज़ आता, ये हमेशा उसे संतरा खाने की तलकीन करते। एक दिन उनके एक मुरीद से मैंने इसकी वजह पूछी। जवाब मिला, बाबा का इशारा होता है कि नागपुर में बाबा ताजुद्दीन के दरबार में हाज़री दो। वो बाबा ताजुद्दीन नागपुरी के मुरीद थे। साईं बंडल शाह बाबा से अगर कोई शख्स माली परेशानी का तस्करा करता तो ये एक सादा कागज़ पर चेक की तरह रकम लिख कर देते थे, और ख़ुदा की कुदरत देखिए, उस शख्स को इतनी ही रकम कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाती। एक रोज़ मैं बाबा को मियाँ कारदार से मिलाने के लिए ले गया। कारदार उन दिनों फ़िल्म दिल लगी की एडिटिंग में मसरूफ़ थे। बाबा को मैंने कुछ नहीं बताया था कि मैं उन्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। जब ये कारदार स्टूडियो के एडिटिंग रूम में दाखिल हुए तो मुझसे पूछा, यहाँ क्या काम होता है? मैंने जवाब दिया, बाबा यहाँ फ़ोटो खींचे जाते हैं। बाबा बज़िद हो गए कि मेरा फ़ोटो भी खींचो। कंपनी के फ़ोटोग्राफ़र को बुलवा कर उनकी तस्वीर बनवाई गई। बाबा की अब ये ज़िद कि मेरा फ़ोटो अभी दिखाओ। बाबा को बहुत समझाया कि तस्वीर बनने में वक्त लगेगा, मगर उनकी ज़िद या हुक्म को देखते हुए फ़ौरन तस्वीर बनवा कर उनको पेश की गई। बाबा ने अपना फ़ोटो देखा तो बहुत खुश हुए। कहने लगे, इनको कुछ देना चाहिए। उनके मुरीद ने कहा, बाबा इनको चेक दे दीजिए। मैंने मियाँ कारदार की तरफ इशारा करके उनसे कहा, बाबा फ़ोटो की ये दुकान इनकी है। कारदार इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। मैंने उनसे कहा, बाबा आपको जो कुछ भी दें उसे एहतराम के साथ कबूल कर लीजिएगा। बाबा ने कागज़ मंगाया और लिखा, पे टू हिम ₹25 लाख। इन्हें 25 लाख रुपए दे दिए जाएं।
اور اس کے نیچے اپنے دستخط کر دیے۔ میاں کاردار نے یہ چیک قبول کیا۔ میں نے ان سے کہا اسے احتیاط کے ساتھ رکھیے، آج تک بابا نے جس کو بھی ایسا چیک دیا وہ کیش ضرور ہوا۔ کاردار نے میرے اصرار پر وہ چیک اپنے پاس رکھ تو لیا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا، نوشاد صاحب، اس بوڑھے نے ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا ہے، آپ بھی کیا مذاق کرتے ہیں۔ فلم دل لگی بہت ہی کم لاگت میں بنی تھی، ریلیز ہوئی تو سپر ہٹ ثابت ہوئی اور کاردار میاں پر دولت کی بارش ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دلاری بنائی، یہ بھی چھوٹے بجٹ سے بنائی گئی تھی، مگر جب ریلیز ہوئی تو سپر ہٹ ہوئی۔ دلاری کے بعد کاردار نے درد بنائی، تینوں فلمیں سلور جوبلی فلمیں ثابت ہوئیں۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کاردار میاں کے پاس ایک تجوری تھی، میں اور کاردار اس تجوری میں پیروں سے روپیہ ٹھونستے تھے، کیونکہ ہاتھوں کی طاقت سے یہ کام نہ ہوتا تھا۔ ایک دن میاں کاردار نے مجھ سے کہا، واقعی نوشاد صاحب، بابا نے مجھے جو چیک دیا تھا وہ کیش ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنا ایک خواب سنایا۔ بابا اسٹوڈیو میں شوٹنگ دیکھنے آئے ہیں اور کرسی پر بیٹھے ہوئے شوٹنگ دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں یونٹ کے لوگوں نے شور مچایا کہ بابا مر گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابا کرسی پر لڑک گئے تھے۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد کاردار میاں نے مجھ سے کہا، بابا کی خیر خبر معلوم کیجئے کہ کہاں ہیں، مجھے تو ان کو نظر پیش کرنا ہے۔ بابا ناگپاڑا میں رہتے تھے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بابا کا اسی رات انتقال ہوا جس رات میاں کاردار نے ان کو خواب میں دیکھا تھا۔ بابا کا مزار چھوٹا ہونا پور قبرستان بمبئی میں ہے۔ اس واقعے سے بہت پہلے ایک ایسا ہی چیک بابا نے SU سنی کو بھی دیا تھا اور ان کو ایک سائن بورڈ بھی بنا کر دیا تھا جس میں نیوی، آرمی اور کمانڈر جیسے الفاظ بابا نے لکھے تھے۔ سنی صاحب اور میں سمجھ نہیں پائے کہ سائن بورڈ پر جو کچھ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ بابا کے ایک مرید نے اس کی تشریح کی کہ آپ آزادانہ طور پر کوئی کام کریں گے اور اس کام میں آپ کی پوزیشن ایک کمانڈر کی ہوگی۔ اس کے بعد سنی مرحوم نے اپنا ادارہ قائم کیا، پروڈیوسر بنے اور ان کی بنائی ہوئی پہلی فلم بابل نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے۔ جس وقت بابا نے سنی مرحوم کو چیک لکھ کر دیا تھا تو سنی مرحوم نے پوچھا تھا کہ چیک میں لکھی ہوئی اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی۔ خدا کی قدرت کے کچھ دن بعد ایک گجراتی فائنینسر خود سنی صاحب کے پاس آیا اور اتنی رقم لے کر آیا جتنی رقم کا چیک بابا نے سنی مرحوم کو دیا تھا۔ ایک دن میں بابا کی ہدایت اور حکم کے مطابق ان کے ساتھ ٹیکسی میں چوپاٹی جا رہا تھا۔ چوپاٹی پہنچے تو بابا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کسی اور جگہ چلنے کے لیے کہا، وہاں پہنچے تو دوسری جگہ جانے کو کہا۔ اس طرح صبح سے شام ہو گئی، آخر میں ناگپاڑا آئے۔ ٹیکسی میں پیٹرول بالکل ختم ہو گیا تھا۔ بابا سے کہا گیا، حضرت گھر آ گیا، اتریے۔ بابا نے کہا، میں نہیں اترتا، ابھی تو مجھے اندھیری جانا ہے۔ اندھیری میں ایک ضعیف خاتون رہتی تھی، بابا اکثر ان سے ملنے جاتے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور صبح سے شام تک بابا اور ہم کو گھماتا رہا تھا، اب وہ بھی جھنجھلا چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ ٹینکی میں خود دیکھ لیجئے، ایک قطرہ پیٹرول نہیں ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا، ٹینکی بالکل خالی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ٹیکسی کا کاربوریٹر تک سوکھ گیا تھا۔ میں نے بھی بابا سے کہا کہ ٹیکسی سے اتر آئیں، دوسری ٹیکسی سے اندھیری جائیں گے۔ کہنے لگے، میں پیشاب کر دوں گا، پیٹرول بن جائے گا، گاڑی چلے گی، گاڑی چلے گی۔ اس تکرار کے بعد بابا نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کہا، لو، ہم نے پیشاب کر دیا، پیٹرول بن گیا، ڈرائیور سے کہو گاڑی چلائے۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا، بھائی تم گاڑی سٹارٹ کرو، اگر نہیں چلے گی تو بابا کو اتار لیں گے۔ ڈرائیور نے میری طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہا ہے، پھر غصے میں آ کر گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی فوراً چل دی۔ اس نے کہا، پیٹرول کے 2-4 قطرے ہوں گے، اس سے سٹارٹ ہوئی ہے، اندھیری یہاں سے 20 میل دور ہے، بغیر پیٹرول کے کہاں جائے گی۔ میں نے اس سے کہا، تم چلائے جاؤ،
گاڑی جہاں رکے گی ہم وہیں اتر جائیں گے۔ ٹیکسی چلی، اندھیری پہنچی، بابا حجن بی سے ملنے گئے، واپس ناگپاڑا آئے۔ ٹیکسی باقاعدگی سے چل رہی تھی۔ ٹیکسی والا جب ناگپاڑا واپس آیا تو بابا کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، بار بار یہی کہتا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ بعد میں وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، بابا میں سیٹھ کا 10,000 کا مقروض ہوں۔ بابا نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بتایا کہ اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، 10,000 کا مقروض ہے۔ بابا نے یہ بات سنی تو اس سے کہا، کاغذ لا، کاغذ لا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سڑک پر پڑا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر بابا کو دیا۔ بابا نے اس پر انگریزی میں لکھا، 10,000 روپے حامل رکا کو ادا کر دیے جائیں۔ ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم تھا۔ اس نے عقیدت کے ساتھ چیک لیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن یہ ٹیکسی ڈرائیور مٹھائی، پھول اور ناریل وغیرہ لے کر بابا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس کو 10,000 روپے مل گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں 10,000 کہاں سے ملے؟ اس نے جواب دیا، سٹہ لگایا تھا، پورے 10,000 روپے ملے۔ زندگی میں کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا تھا، حالانکہ میں ہمیشہ سے سٹہ کھیلتا آیا ہوں۔ بابا سے اپنی پہلی ملاقات کا حال بھی بیان کرتا چلوں۔ ایک صاحب دلی کے رہنے والے تھے، یہ بھی بابا کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز میرے پاس دادر کے مکان میں آئے۔ ان کا بیوی کے ساتھ معمولی سا جھگڑا ہوا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ بتائیے کیا کروں؟ میں نے کہا، تمہیں اپنے بابا کے پاس جانا چاہیے، وہ بتائیں گے کہ تم کیا کرو۔ یہ صاحب بابا کے پاس پہنچے۔ ان سے کہا کہ یہ بابا کی عبادت کا وقت ہے، اس وقت وہ آپ سے نہیں ملیں گے۔ یہ بضد ہوئے اور رونے پیٹنے لگے تو مرید نے ان کو بابا کی پشت کی طرف بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ وہ خاموشی کے ساتھ بابا کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ بابا کی عبادت کا طریقہ بھی بڑا نرالا تھا۔ یہ رسی کا بہت بڑا بنڈل بناتے تھے، اسے کھولتے تھے، لپیٹتے تھے، اسی لیے لوگ انہیں بنڈل شاہ بابا کہنے لگے تھے۔ ایک طرح سے یہ بابا کی تسبیح تھی۔ کچھ دیر بعد اپنے پیچھے دیکھے بغیر بابا نے بولنا شروع کیا، اس کی ماں طوائف، اس کی نانی طوائف، وہ تیری کب رہ سکتی ہے؟ طلاق دے دے، طلاق دے دے۔ یہ صاحب اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہتے تھے۔ بابا کی زبان سے طلاق کا لفظ سنا تو بھاگے بھاگے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، غضب ہو گیا۔ میرے سوا یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی طوائف خاندان سے ہے، مگر بابا نے تو اس کا پورا شجرہ بتا دیا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر بابا اسے طلاق دینے کی بات کرتے ہیں اور میں اسے طلاق دینا نہیں چاہتا۔ دوسرے روز یہ عورت اپنے خاوند کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے ان صاحب کا یہ واقعہ سنا تو سوچتا رہا کہ میں بابا سے آج تک کیوں نہیں ملا۔ مجھے بزرگوں سے ملنے کا بچپن سے شوق تھا۔ رات کو 9 بجے میں نے طے کیا کہ صبح کو بابا سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ صبح کو میں کاردار اسٹوڈیو گیا تاکہ اپنے اسسٹنٹ غلام محمد کو بتا دوں کہ تم گلوکاروں کو ریہرسل کراتے رہنا، میں کچھ دیر بعد میں آؤں گا۔ میں جیسی میوزک روم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ میری کرسی پر تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے۔ ان صاحب نے مجھ سے پوچھا، آپ کا نام نوشاد ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ یہ صاحب کہنے لگے، رات 9 بجے مجھ سے بابا نے کہا کہ پریل میں ایک میوزک والا رہتا ہے، صبح کو اس سے ملنا ہے۔ رات سے یہی ضد تھی، لہٰذا بابا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے بابا کو سلام کیا۔ میرے سلام کے جواب میں بابا نے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ صاحب جو بابا کے ساتھ آئے تھے ان کے خاص مرید تھے۔ انہوں نے بابا سے کہا، بابا آپ جن نوشاد سے ملنا چاہتے تھے وہ یہ ہیں۔ بابا نے کہا، گنی ہے، گنی ہے۔ بابا نے گنی ہے کی اتنی تکرار کی کہ ان کے مرید نے کہا، اگر اچھا لڑکا ہے تو کچھ دیجئے۔ بابا نے کاغذ منگایا اور اس پر لکھا، پے ٹو ہیم ₹25 لاکھ۔ اس وقت تک میں بابا کے کشف و کرامات سے واقف نہ تھا۔ ان کے مرید نے کہا، آپ بہت خوش قسمت ہیں،
بابا نے آپ کو اتنی بڑی رقم کا چیک دیا ہے۔ میں نے بابا کا دیا ہوا چیک لیا اور اسے دیکھنے لگا۔ بابا مجھے بغور دیکھتے رہے۔ میں نے چیک بابا کو واپس کر دیا اور کہا، بابا یہ مجھے نہیں چاہیے، آپ سے کچھ لوں گا تو اس سے بڑی چیز لوں گا۔ مجھے یہاں سے 500 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے اتنی بڑی رقم دے کر دنیا کی زنجیروں میں اور الجھانا چاہتے ہیں۔ بابا نے اپنے مرید سے کہا، اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے دعا دیجئے کہ میں نیک رہوں، نیک بنوں۔ بابا نے میری بات غور سے سنی، میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا اور پھر مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، تو پہلا آدمی ہے جو پیسہ نہیں مانگا، یہاں تو جو ملتا ہے پیسہ مانگتا ہے، تو صرف دعا چاہتا ہے۔ بابا نے بعد میں اس چیک کی پشت پر ایک دعا لکھ کر دی اور بتایا کہ اسے بعد نماز عشاء پڑھا کرو۔ بابا نے آج سے 42-43 سال پہلے جو دعا لکھ کر دی تھی وہ میں آج تک باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ دعائیہ چیک ملنے کے دوسرے تیسرے دن سے لوگ گھر آنے لگے، نئی نئی آفرز آنے لگیں۔ اسی دوران مجھے جن لوگوں کی فلموں کی پیشکش ہوئی ان میں وی شانتارام، منموہن دیسائی کے والد نانو بھائی دیسائی، JBH واڈیا، BM ویاس اور موہن اسٹوڈیوز کے مالک کی فلمیں تھیں، مگر میرا قاعدہ تھا کہ میں ایک وقت میں ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 فلموں کی موسیقی ترتیب دیتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے اداروں اور فلم میکرز کی فلمیں سائن نہیں کی۔ انہی دنوں فلمستان کے مالک جالان صاحب رات کے وقت میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے 20-25 ہزار روپیہ ماہانہ تنخواہ پر فلمستان میں کام کرنے کی آفر دی۔ بابا کے چیک دینے کے 1.5 سال بعد جب میں نے حساب لگایا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر میں یہ تمام فلمیں سائن کر لیتا تو مجھے وہی معاوضہ ملتا جو بابا نے چیک میں لکھا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے نوشاد کی آپ بیتی، جنوری سن 2017، اٹلانٹس پبلیکیشنز، زندہ کتابیں، سلسلہ نمبر 4۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور حیرت کدا کی اس پراسرار نگری میں میرے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔